जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जंगी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिस असूली जुर्रतमंदाना और मौसर किरदार का मुजाहरा किया है, बैन अवी सतह पर भरपूर अंदाज में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि सियोनी रजीम की ईरान पर मुसल्लत करदा नाहक जारियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने जिस साबित कदमी के साथ हमारे साथ दिया है और भरपूर यकजहती और हमायत का मुजाहरा किया है, वो काबिल तहसीन है। उन्होंने पाकिस्तान के सदर, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ईरानी कौम पाकिस्तान के इस बरादराना यकजहती को कभी फरामोश नहीं करेगी। इधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में खुल के कहा है कि पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हमायत की, जंगबंदी में हमारा किरदार मौसर रहा, तारीखी रहा और ईरान ने सदर आसिफ जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि इनकी सऊदी वली अहद और ईरानी सदर से बरास्त बातचीत हुई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका सफारती कोशिशों से जंगबंदी की राह हमवार की। इसी हवाले से दोबारा पैनलिस्ट से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। कर्नल सैफ कुरैशी साहब, क्या समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में ईरान इसराइल जंग के दौरान बहुत अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये मौक़िफ़ कैसा रहा और ये पाकिस्तान के लिए इसे कैसा समझते हैं? देखिए जी, हमने पाकिस्तान में पिछले 78 ईयर्स जी इस आला क्वालिटी की डिप्लोमेसी जी, इस आला क्वालिटी की इकोनॉमिक रीबिल्ड, सही, इस आला क्वालिटी की मिलिट्री सही, कॉम्पिटेंस, ये तीनों चीज़ों में एक्सीलेंस रिकॉर्ड के ऊपर साबित की है, सही, ग्लोबली और सामने खड़े होकर दुश्मन को गिरा के सही, उसके बाद अपनी बिन दुनिया ने कहना शुरू किया है कि पाकिस्तान से बेहतर फोर्सेस कोई नहीं है। सही, और जब मैं ये भी एक अर्ज करूं कि पिछले 3-4 महीने में आप देखें कि किस तरीके से शटल कॉक की तरह आपका वज़ीर-ए-आज़म, आपका फील्ड मार्शल, आपका DGI, आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपका डिफेंस मिनिस्टर, ये किस तरीके से कोई एक जगह में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है, कोई USA में बैठा है, व्हाइट हाउस में बैठा है, कोई टर्की में बैठा हुआ है, कोई वापसी पे सऊदीया में जा रहा है, एक दफा नहीं 4-4 दफा मुलाकात हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ हो रही है। ईरान जो बार बार कह रहा है कि हमने बहुत मदद की है, चीजें मीडिया पे नहीं कही जा सकती, मगर इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हमने खुल के फैसला कर लिया है कि हम मुसलमान के साथ खड़े होंगे, हम अपने हमसायों के साथ खड़े होंगे, हम अमन को परस्यू करेंगे, हम पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी को परस्यू करेंगे और हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और ये पहला मौका है कि ईरान की लीडरशिप ने खुल के हर लेवल पे, हत्ता कि उनकी पार्लियामेंट ने भी तशक्कर तो ये देखिए, ना सिर्फ ये कि जंग के दौरान मदद करना, बल्कि एन सही वक्त पे सही राय दे के उस जंग को बंद भी करवाना और पीस को वापस लाना। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का किरदार बड़ा मिसाली रहा है। नज़ीर हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, इसका जो उसके अंदर किरदार रहा है, वो किस तरह रहा है? उसमें पाकिस्तान ने अपने आप को भी सेव किया, अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान की भी मदद की, तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है वो कैसा रहा है? जी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो लिहाज से मुनफरद रहा। एक तो ये कि इजराइल की जो भी कार्रवाई थी वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ थी। सही, उनका हमला करना, उनके एटॉमिक फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करना, उनके साइंटिस्ट को मर्डर करना या असैसिनेट करना और उनके जर्नल्स को एलिमिनेट करना, ये सारे का सारा इंटरनेशनल लॉ एक्सेप्ट नहीं करता। ये तो दुनिया भी साथ थी। पाकिस्तान ने एक लीगल पोजीशन ली, जुर्रत का मुजाहरा किया, अपने जो रिसोर्सेज थे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री
اور پولیٹیکل جو تھے وہ استعمال کیے. تو پاکستان کے ساتھ دنیا بھی کھڑی ہوئی. آپ کے سامنے دیکھا جتنے بھی مسلمان ملک تھے یا اور ایون نان الائنڈ کے جتنے کنٹریز ہیں انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, چونکہ آپ کا جو اسٹینڈ تھا, آپ کی جو پوزیشن تھی وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق تھی. اگر خدا نخواستہ گلوبل کمیونٹی یہ نہ کرتی تو کل پوری دنیا میں ایک ان لافل ایکٹیویٹی شروع رہتی جو 70 سال سے اسرائیل فلسطین کے بارے میں کرتا آ رہا ہے. ان کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ صرف گلف عرب کے لیے خطرناک نہیں ہے, وہ گلوبل پیس کے لیے خطرناک ہے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسرائیل کی جو توسیع پسندانہ جو سوچ ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے ایران اسرائیل وار کے دوران یہ کیسا رہا اور آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان نے ثابت کر دیا سادی کی جو سٹیٹمنٹ ہے, دوستاں باشد کی گیرت دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. پاکستان نے اپنے کردار کے ساتھ اس سادی کے قول کو درست ثابت کیا اور ایران نے اس کو تسلیم کیا. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, پاکستان نے پھر پوری دنیا پہ واضح کیا اپنے وفود بھیج کر, جن کے اندر حکومتی زعما بھی تھے, وزیر تھے, ہمارے آرمی کے چیف فیلڈ مارشل تھے, ساتھ ہی ہمارے جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا بھی جو کردار تھا اس کو بھی سراہنا چاہیے. انہوں نے بھی بہت اچھی سفارتکاری کی اور اپنے موقف کو جہاں بھی وہ گئے بڑے اچھے انداز میں, کامیاب انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا, اور کہیں ان کو خجت نہیں اٹھانی پڑی, کہیں ان کو اس کے اوپر خفت نہیں ہوئی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. سفارتکاری ہماری اچھی تھی اور ہمارا جو موقف تھا وہ ٹھیک تھا, اور ہم اصولوں پہ کھڑے رہے اس سارے کرائسس میں, اور ہم نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ پاکستان اصولوں پہ چلتا ہے, اور پاکستان کا موقف جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کو ماننے میں ہے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کنر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کے دوران پاکستان کا جو اصولی موقف رہا ایران کے حق میں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوسٹ وار میں اب ایران پاکستان کے تعلقات جو ہیں کیا مزید مضبوط ہوں گے, اور جو ایک اعتماد کا رشتہ نہیں تھا, کئی ایک وجوہات تھی, کیا اب وہ اعتماد کا رشتہ جو ہے دونوں برادر اسلامک ممالک میں وہ بحال ہو جائے گا؟ سعید بھائی, دونوں ملکوں نے اور خطے نے بہت کچھ گین کیا. نیو ورلڈ آرڈر لکھا گیا. وہ جو کہ کہتے تھے کہ رجیم چینج ہو, ان کو اپنے اپنے رجیم میں اندر سے چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم ان کی ایٹمی صلاحیت ختم کریں گے, وہ جاتے جاتے یہ کہیں گے کہ آپ اپنا تیل چائنا کو بیچ سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کدھر سے شروع ہوئے تھے, کدھر ختم ہوئے. تو یہ اعلیٰ مثال ہے کہ جب دو مسلمان ملک, اور دو سے میں زیادہ کہوں گا, جب مسلم امہ کھڑی ہو جائے گی, مل جائے گی, تو یہ یاد رکھیں, یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائیڈڈ وی فال. بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یونائٹڈ ہی ہونا ہے. یونائٹڈ ہوں گے تو پوری دنیا ہماری بات مانے گی, ہمارا اتصال نہیں کرے گی, ہمارے اوپر جارحیت نہیں کرے گی. نذیر حسین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح انڈو پاک وار ہوئی تو پاکستان کو فتح نصیب ہوئی اور دنیا نے دیکھا, تسلیم کیا, اسی طرح ایران اسرائیل کی وار ہوئی تو ایران کی طرف سے جو ایک کہا جا رہا تھا کہ کمزور ملک ہے, شاید اسرائیل کے اوپر وہ واپس حملہ آور نہ ہو سکے اور صورتحال مختوش ہو, لیکن ایران کو بھی اللہ نے فتح یاب کیا. تو یہ دونوں جو اسلامی برادر ملک ہیں, ان کا پوری دنیا میں ایک ڈنکا بجنے لگ پڑا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سفارتی طور پہ ہمیں یہ جو کامیابی ملی ہے اور عسکری طور پہ کامیابی ملی ہے, اس کے بعد پاکستان اور ایران کا جو عالمی سطح پر, خصوصی طور پر عالم اسلام میں جو وقار ہے, جو ایک ریسپیکٹ ہے اور جو ایک کردار ہے, وہ بڑا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو کہتے ہوتے ہیں کہ there is a unity and there is a strength in unity. وہ ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی ہمارے جو مسلم میجر کنٹریز تھے, ان کی آواز بھی ہمارے آواز کے ساتھ تھی اور ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ تھی. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے, ہم ڈپلومیسی کی بہت بات کر رہے ہیں. جو ڈپلومیسی ہے وہ آپ کی انٹرنل پالیٹکس
آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ کی ایکسٹینشن ہے یہ. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اس بالکل وقت پاکستان بالکل جی وہ اس کے اوپر بیسڈ ہے. صحیح. جب آپ کا این وائی جس کو ہم ڈپلومیٹ کہتے ہیں, آپ کا این وائی اس وقت اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کی جب اس کے گھر کے اندر بھی اسٹرینتھ ہو. تو پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی نیوی, پاکستان کی گورنمنٹ اور خاص کر پاکستان کی عوام یک جان اپنے سارے فورسز کے ساتھ کھڑی تھی. تو اللہ نے بھی ہمیں کامیابی دی. اسی طرح آپ نے ایران میں بھی دیکھا. ایران میں رجیم چینج تو بعد کی بات ہے, ان کے ساتھ ان کی پوری قوم جیسے کہتے ہیں سیسا پلاوی دیوار کی طرح کھڑی تھی. تو یہ بھی ضروری تھا کہ یہ پروجیکشن ہو. اور دوسری ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ دنیا میں اس وقت ملٹی پولیرٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ جو دور تھا پچھلے 40-50 سال کا جو ساری دنیا گھومتی تھی امریکہ اور ویسٹ کے گرد, جی بالکل یونیپولر ورلڈ تھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ یونیپولر تھی, اب وہ بائی پولر ہو رہی ہے. بائی پولر صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چائنا کے گرد گھومنا ہے, یہ ایک نیا گروپ ایمرج ہو رہا ہے جس کو نارملی اس انٹرنیشنل ریلیشنز کے پارلنس میں ساؤتھ کہا جاتا ہے, گریٹر ساؤتھ یا گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا رشیا آپ کے ساتھ تھا, آپ کے ساتھ چائنا تھا, آپ خود مسلمان کنٹری تھے. لیکن یہ بھی نہ بھولیے گا کہ دنیا اندرونی طور کے اوپر سویلائزیشنل فالٹ لائنز کی وجہ سے بھی ڈیوائیڈڈ ہے. بہت عرصے تک جب کالونیل پیریڈ ختم ہوا, جو ڈویژن ہوئی وہ ایک طرف سے چائنیز سیولائزیشن تھی, ویسٹرن سیولائزیشن تھی اور مسلم سیولائزیشن تھی. اب چونکہ جو کالونیل رول کی وجہ سے ہم گھبراتے تھے کہ ہم ایک مسلمان امہ ہیں, اب یہ دو ملکوں نے اس آئیڈیا کو دوبارہ اسٹرینتھن کر دیا کہ نہیں, ہم ایک گروپ ہے اور ہمیں اکٹھے رہنا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کیا سمجھتے ہیں جس بلاک کا ذکر ابھی نذیر حسین صاحب کر رہے تھے کہ یہ ساؤتھ جو بلاک ہے, گلوبل ساؤتھ بلاک, کیا واقعی ہی یہ اس کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے آگے چل کے ہمارے ریجنل لیول پہ اس طرح کے بلاک بننا ہے جس میں چائنا, روس, پاکستان, ترکی اور دیگر ممالک شامل ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گروپ کا کیا مستقبل ہے اور آگے چل کے یہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایفرو ایشین گروپ کہنا زیادہ مناسب ہوگا, کیونکہ اس کے اندر سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی ہوں گے, اس کے اندر پاکستان ہے, ایران ہے, میں کہوں گا کہ بھارت کو بھی اسی میں شامل ہونا چاہیے. وہ کہاں اپنا علاقہ چھوڑ کے وہ ہزاروں کلومیٹر دور جا کے 7 سمندر پار اس نے اپنی آستانہ مراد ڈھونڈ لیا اور وہاں جا کے معاہدوں میں شامل ہو گئے. لیکن لگتا نہیں کہ وہ اس کو مرید رکھیں گے اپنا. جی ہاں, تو اچھی بات ہے, رہے مرید تو پھر اس گروپ سے آؤٹ رہے گا. صحیح, ظاہر ہے ایک طرف بھی آپ ہو سکتے ہیں نا. تو بھارت جو دوگلا کردار ادا کرنے کا ماہر ہے, اس کا دوگلا پن دنیا کے سامنے واضح ہو گیا. یہ نہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا. اور آگے جو کہتے ہیں دھوبی کا کتا, میں اس کو کتا نہیں کہتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بات جو ہے کشمیر کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو جیت ہوئی بھارت کے خلاف اور ایران نے پوری دنیا کے سامنے جس جرأت رندانہ کا اظہار کیا, اور نہ صرف اس نے اسرائیل پر میزائل پھینکے کامیابی سے, اس نے امریکن بیسز کو بھی اٹیک کر دیا. بالکل صحیح کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہم پر اگر بمباری کرو گے تو ہم جواب دیں گے. اس کا کشمیر پر بہت مثبت اثر پڑے گا. ہم نے کافی عرصے سے اپنی پالیسی کو سیاسی, اخلاقی اور سفارتی تک محدود کیا ہوا ہے. ہمیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کشمیریوں کی وہ مدد کرنی چاہیے جو معنی خیز ثابت ہو. میں کہوں گا کہ اگر بھارت نے بنگلہ دیش بنانے کے لیے جو مدد کی تھی وہی مدد ہمیں ان کی کرنی چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل. کرنل سیف قریشی صاحب کیا سمجھتے ہیں جس طرح ایران کے اوپر حملہ آور ہوا اسرائیل, پھر جاتے جاتے امریکہ نے بھی B-2 بمباروں ہتھیاروں سے وہ بمباری کر دی, اور انہوں نے اپنے طور پہ یہ کلیم کر لیے کہ اس وقت جو جوہری صلاحیت ہے ایران کی اس کو ہم نے کافی حد تک متاثر کر دی ہے. یہ سب صورتحال کے بعد اب ایران کے اوپر پابندیوں کا کچھ جواز رہ جاتا ہے, جس طرح انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی آئل وہ بیچ سکتا ہے چائنا کو, اس طرح مکمل طور پر پابندیاں کیا ختم نہیں کر دینی چاہیے ایران کے خلاف؟ کرتا ہوں
پہلی بات یہ کہ جو ان کے کلیم ہیں جی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، صحیح، میں تو کہتا ہوں دیوانے کا خواب ہے. صحیح، وہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں، کر لیں. ٹھیک ہے، میں اس سے زیادہ ان کو امبیرس یا کنٹراڈکشن کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ صحیح. ابھی سیز فائر ہوئی ہے. اندر سے اس کو بھی پتہ ہے، صحیح، اس ٹرینگل کے ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کی اوقات کیا رہ گئی ہے. انڈیا سے شروع ہو کے اسرائیل سے جا کے اور تیسرا ان کے سپانسر پہ بھی جا کے کوئی شک شبہ نہیں دنیا کو رہ گیا، اور ان کو بھی نہیں رہ گیا. ان کے اپنے انٹرنل پرابلمز اس کے بعد سیریسلی آپ کو نظر آئیں گے. مجھے یہ آپ اسرائیل میں یا تو نہیں نظر آتا، یہ گیا. ادھر مودی کا بھی اشر بشر آپ کے سامنے ہوگا. جی عوام جانتے ہیں صحیح کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، اور ان کو مار کتنی پڑی ہے. صحیح. ایک چیز میں ضرور کہوں گا جی. کہ تمام مسلم بلاک کو ٹیکنالوجی کے پیچھے جانا چاہیے، جی، بالکل، آرٹیفیشل بڑی عام بات ہے. انٹیلیجنس میں جانا چاہیے. بالکل. یہ لمبی لمبی بلڈنگیں، یہ لمبی لمبی سڑکیں چھوڑیں ابھی. یہ کسی آپ کام چھوڑ کے کے نہیں. مشینری میں جائیں، بالکل صحیح کہہ زراعت رہے میں ہیں. جائیں، بالکل ٹھیک مائن کہہ رہے ہیں. منرل میں جائیں، بالکل پھر ٹھیک آپ ہے. دوبارہ کے طاقت بن کے کھڑے ہوں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے یہ ڈھونڈتے پھریں کہ آپ کی سیکیورٹی کو کرنے صحیح. ہزاروں کلومیٹر سے آئے گا، اور صحیح. جاتے جاتے جنگ سے 4 دن پہلے آپ کو $1 ٹریلین کا لگا جائے گا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. اچھا نذیر حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو ایک مثالی کردار ہے، بڑا اہم کردار جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو کیا یہ عالمی سطح پر اور خاص طور پر مسلم ممالک میں ایک کلیدی اور جو ایک لیڈر کا کوئی کردار ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں، پاکستان ہم اپنے آپ کو کمزور ہی کہتے رہے، اور کہتے کہتے ہم کمزور ہو گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ایک نیشنل نیریٹو ہو. ہم 25 کروڑ لوگ ہیں. صحیح. ہمارا ٹیکنالوجیکل لیول آپ کے سب کو پتا ہے. جو آدمی نیوکلیئر ویپنز بنا سکتا ہے، جو ہوائی جہاز بنا سکتی ہے قوم، صحیح. جو میزائل بنا سکتی ہے قوم، جی. اور جس کی لوکیشن وہ ہے جو کہ سونے میں تولنے کے قابل ہے آپ کی لوکیشن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. اور وہ قوم اگر اپنے آپ کو ایک احساس کمتری میں مبتلا رکھے کسی نہ کسی وجہ سے، میرے خیال میں وہ زیادتی ہے. اپنے آپ کو سنبھالنا بھی چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھنا بھی چاہیے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کمبینیشن ہے ہماری گورنمنٹ کا، ہمارے ملٹری لیڈرشپ کا، ہماری عوام کا، اور جو یونٹی ہے، اس نے پاکستان کو دنیا کے لیول کے اوپر کھڑا کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا. اب آپ نے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا چائنا کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ ان سے آئل لیتا رہے. یہ بھی ایک ڈیمانڈ آپ کے پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے آج، کہ پاکستان کو بھی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہے کہ پاکستان بھی ایران سے گیس لیتا رہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ مکمل ہے، تاکہ پاکستان کا پوٹینشیل ڈیولپ ہو سکے اور ایران کا بھی پوٹینشیل ڈیولپ ہو سکے. جو امن ہے وہ اسٹرینتھ کے اندر ہے، اور کوئی بھی آپ کو گھر آ کے نہیں دے گا. آپ کو یہ لینا پڑے گا اور مانگنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو ایران کو سارے مل کے اس سچویشن سے باہر نکالیں. ایک ہوا بنا ہوا تھا اسرائیل، وہ ہوا جو تھا وہ ٹوٹ گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. جو طاقت کا توازن تھا وہ بالکل ہی اپسیٹ ہو گیا ہے. پہلے جیسے ایک دعویٰ کیا جاتا تھا اسرائیل کی طرف سے. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب، مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، پہلے اسرائیل کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد امریکہ جنگ کے اندر کودا، اس نے پھر B-2 بمبار طیارے استعمال کیے، بعد میں پھر اسی کے جو فوجی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ایک طاقت کا توازن بنائے بیٹھے تھے، جو علاقے کے چودھری بنے بیٹھے تھے اسرائیل اینڈ کمپنی، کیا ان کی جو وقت ہے وہ کم ہوئی ہے اور طاقت کا جو توازن تھا وہ اپسیٹ ہوا ہے؟ جی، طاقت کا توازن تو اپسیٹ ہوا ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ریفرنس کا کانٹیکسٹ تھا وہ بدل گیا ہے. صحیح. یہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے. صحیح. اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. صحیح. اور نہ صرف اسرائیل پہ حملہ ہو سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی بڑی طاقت آ کر مداخلت کرتی ہے اور جارحانہ کارروائی کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے. صحیح. یہ بہت بڑی بات ہے جو مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نیا فیکٹر آ گیا ہے.
स्ट्रेटेजिक फैक्टर इसको आप कहें, तस्वीराती, जी, बिल्कुल। इसको जुज्व कह लें हमारी सिचुएशन का, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। सही। और इस चेंज से दुनिया के अंदर जो छोटे ममालिक हैं उनको बड़ी ढारस मिलेगी। सही। और छोटे ममालिक जो किरदार इस वक्त सुपर पावर्स ने किया है, छोटे ममालिक के अंदर भी ये ख्वाहिश बढ़ेगी कि वो भी अपने दिफा को इतना मजबूत करें सही। कि उनके ऊपर जारहियत ना हो सके। सही। मेरे ख्याल में इस जो ईरान के साथ हुआ है, जिस तरह उनकी न्यूक्लियर ताकत को खत्म करने की कोशिश की गई है, सही। इसके नतीजे में बहुत सारे और मुल्क न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे सही। और हक बजानिब होंगे। सही। दुनिया में ये असूल नहीं चलेगा कि ये मेरे और मेरे हवारियों ने तो हासिल कर लिया, अब तुम ना सही। करो। जी बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल आपकी बात साउथ कोरिया, ठीक है। एक मिनट में वाइंड पाकिस्तान अप और करेंगे, साउथ ब्रिगेडियर कोरिया का साहब मौसम टाइम दुरुस्त कम है। साबित हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। कन्ना साहब वाइंड अप कीजिए। जी, मैं मिनट हमारे पास। एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ। जी हम एटम बम बना सकते हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जी। यूरेनियम को इनरिच करने के सही। लिए, माइंस मिनरल्स को इधर ही डेवलप करने के सही। लिए। अपनी माइन मिनरल का ध्यान रखें, सही। रिकोडिक का ध्यान रखें, सही। सैंडक का ध्यान रखें, सही। और कोई इसको मुल्क से बाहर ना जाने दें। सही। इसको इधर प्रोसेस करें, सही। इधर रिफाइनरी लगाएं, सही। खुद देखें जी। कि ये कॉपर गोल्ड के अलावा जी इसमें जी मोलोडियम बिल्कुल कितना है बिल्कुल। और कन्ना रेयर अर्थ साहब कितनी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बड़े अहम हैं पाकिस्तान के लिए, और हमें किसी मुल्क को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे मुल्क से ये कीमती असासे हैं वो लेके जाएं, बल्कि हमें जो भी मुआहदा करना चाहिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे हो, और ख़ुद हमें लीडिंग रोल जो है वो अदा करना चाहिए अपने एसेट्स की इनरिचमेंट के लिए, उनकी जो वैल्यू एडिशन के लिए हमें खुद आगे आना चाहिए। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, अपने वसाइल की खुद निगरानी नहीं करेंगे, उनको खुद हम दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानों कर्नल सैफ कुरैशी साहब, ब्रिगेडियर गज़नफर अली, नज़ीर हुसैन और ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।